Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you and your families. All the best beta. Today we are going to start our lesson number 28 and it's textbooks lesson, okay, unit number 1. And what about unit number 1? Before going to start this unit, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice, I would like to share with you some techniques. So don't forget these techniques. Always keep save in your mind, okay? Look at these techniques. Techniques of reading any chapter. Always start reading from chapter's title. हमेशा chapter के title से reading start करनी है. Understand the title thoroughly. पूरी तरह उसको समझ लेना है. Read paragraph sentence by sentence and underline all difficult words. Consult difficult words from dictionary. हमेशा dictionary से मुश्किल अल्फाज देखिए. Read again and check your understanding level. Always relate difficult sentences with their context to understand the sense of them. हमेशा sentences को उनके context के साथ relate करें ताकि आपको समझ आ जाए. जब तक समझ ना आए आगे ना जाइएगा. Find out the key points of paragraph by skimming and scanning activity. Skimming, scanning की activity reading में आप use करते हैं. Skimming क्या होता है कि आप एक सरसरी से जायजा लेते हैं और जो जो उसके मेन पॉइंट्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं. दैट इज कॉल्ड स्किमिंग. यानी आप उस पैराग्राफ का एक जिस्ट निकाल लेते हैं, खुलासा, एक समरी. और स्कैनिंग में क्या होता है, कोई टास्क होता है कि इसमें से सिर्फ वर्ब्स निकालें, इसमें से खास खास चीज़ें. ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली वही चीज़ें निकालते हैं, पूरा जिस्ट नहीं निकालते. सो दीज activities are very much important for you. Now focus on the chapter name. Try to understand it. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam कौन थे, क्या शख्सियत थी उनकी. An embodiment, एक पैकर हैं, एक मुजस्सिम है of justice, इंसाफ के. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के मुजस्सिम, इंसाफ के पैकर. Now look at this chapter and look at this picture. This picture is giving us some message. Okay, क्या मैसेज मिलता है, क्या है, किस चीज़ की पिक्चर है. फ़ौरन हमारा जहन नबी रहमत की तरफ जाता है क्योंकि उनके रोज़ा मुबारक की पिक्चर है. ठीक है, और कहा, और साथ में चैप्टर हमें बता रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, कि ये जिन पर्सनैलिटी का ये शराइन है, ये रोज़ा मुबारक है, वो क्या थे, इंसाफ के पेकर थे. आगे अब चैप्टर में हमें उनके इंसाफ के बारे में चीज़ें मिलेंगी कि क्या क्या इंसाफ किए उन्होंने. इज इट क्लियर? नाउ लुक एट दिस. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. If you understand the chapter's title, then you can easily answer these questions. Now, first question. Look at this. What do you understand by justice? आपको इंसाफ के बारे में क्या समझ आए कि इंसाफ किसे कहते हैं. इंसाफ करना, इक्वलिटी कायम करना. बेसिकली जस्टिस मीन टू पुट द थिंग्स ऑन द राइट प्लेस. चीज़ों को उनकी सही जगह पर रख देना. दिस इज कॉल्ड जस्टिस. ओके, सो आपको जस्टिस इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या समझ आएगा, क्लियर. सो उससे पहले कि आपने नबी रहमत की ज़िंदगी से कोई चीज़ें सुनी होंगी ऑलरेडी, तो क्या होता है इंसाफ. नेक्स्ट, What is the importance of an independent judiciary in a society? माशरे के अंदर आज़ाद अदलिया की क्या अहमियत है कि अगर अदल करने वाला किसी दबाव में ना आए, आज़ाद हो, बगैर किसी ख़तरे के, बगैर किसी दबाव के वो फैसला करे और इक्वलिटी के साथ फैसला करे, तो इससे क्या अहमियत होती है माशरे में. Who is regarded as the true embodiment of justice and why? कौन, Who is regarded as a true embodiment of justice? किसको हम सही मुजस्समे इंसाफ कह सकते हैं और क्यों. कौन है, इस चैप्टर के अंदर भी आपको नजर आएगा कि कौन है जिसको हम सही मानों में मुनसिफ या मुजस्समे इंसाफ कह सकते हैं और क्यों उन्हें कहा जाता है. नो दैट माइकल हार्ट ने किताब लिखी थी हंड्रेड्स के नाम से और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है. वाई, उसकी कुछ रीजंस हैं. क्लियर. These are very much important reasons. Through this we can understand the chapter. Look at this first paragraph. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. I'm going to read this first. आपने बस reading सुननी है. This is your listening practice only. Okay. Hazrat Muhammad's life. Muhammad's life. Look at this apostrophe S.
اس کا کچھ مطلب ہے. گرامیٹک سارے یہ پنکچویشنل رولز اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. Full stop. Clear? Now what is the way how to read the paragraph? Reading کا بھی ایک طریقہ ہے. کیسے کرنا ہے؟ بڑی سلو موشن میں اور سمجھتے ہوئے ایک ایک لفظ کا. حضرت محمد لائف, حضرت محمد کی زندگی از ہے a perfect model, ایک مکمل نمونہ, an example, ایک مثال ہے. کیا چیز ہے؟ نبی رحمت کی زندگی ایک ماڈل ہے اور ایک مثال ہے, لیکن کس طرح کی؟ پرفیکٹ ماڈل ہے, پرفیکٹ ایگزامپل ہے فور دا پیپل, ان لوگوں کے لیے. اب یہ کن لوگوں کے لیے ایسی ایگزامپل ہے؟ کون ان کو کامل سمجھتے ہیں؟ کون ہیں؟ who want, جو چاہتے ہیں to attain, حاصل کرنا, who want to attain, جو حاصل کرنا چاہتے ہیں goodness, اچھائی, piety, پارسائی, تقوی, and success, اور کامیابی in their individual, اپنی نجی زندگی یعنی اپنی پرسنل زندگی میں, as well as اسی طرح social life, سماجی زندگی میں. کون سے لوگ ہیں جن کے لیے نبی رحمت کی زندگی پرفیکٹ ماڈل, پرفیکٹ ایگزامپل ہے؟ وہ لوگ جو یہ تین چیزیں چاہتے ہیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور سوشل یعنی سماجی زندگی میں بھی. پیپل کین سیک, وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں, لائٹ, روشنی. یہ کون سی روشنی؟ ہدایت کی روشنی ہے. فرام دا میسج, ان کے پیغام سے, اینڈ دا گائیڈنس, اور ان کی رہنمائی سے. وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں ایمان کی روشنی, ہدایت کی روشنی, ان کے پیغام اور ان کی رہنمائی سے. جو نبی رحمت نے ہمیں پیغام دیا قرآن کی شکل میں, اور جو رہنمائی ہمیں گائیڈ لائن دی ہے, اس سے وہ لوگ ہدایت کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں. فرام ہز لائف, ان کی زندگی سے. ٹو اچیو پرفیکشن, تاکہ وہ حاصل کر سکیں کاملیت ان دا مورل, اخلاقی, اسپریچول, روحانی اینڈ سوشل ایریاز آف لائف, اور زندگی کے سماجی پہلوؤں میں. تاکہ یہ لائٹ اور روشنی کیوں چاہیے؟ تاکہ وہ کاملیت حاصل کر سکیں مورل, اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف, اخلاقی, روحانی اور سماجی پہلوؤں میں زندگی کے. تاکہ وہ زندگی کے اخلاقی, روحانی اور سماجی پہلوؤں میں پرفیکشن تک میں کاملیت حاصل کر سکیں. اس وجہ سے وہ ان کی زندگی کے پیغام اور گائیڈنس سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں. He has set very high and noble ideals. انہوں نے قائم کیے, قائم کیے very high, بڑے عظیم, and noble, اعلیٰ, high, اعلیٰ, noble, عظیم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے میننگ ملتے جلتے ہیں. ideals, معیار قائم کیے. نبی رحمت بڑے اعلیٰ اور عظیم معیار قائم کیے. high, اعلیٰ, اور noble, عظیم. noble مقدس کو بھی کہتے ہیں. ideals خیالات کو بھی کہتے ہیں, معیار کو بھی کہتے ہیں. تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل, اپنی عملی مثالوں کے ذریعے. he didn't say only, he also practiced those things which he said. okay, so practical example کے ذریعے انہوں نے یہ سارا چیزیں قائم کی ہیں, اعلیٰ معیار اور اعلیٰ عظیم معیار قائم کیے. for all mankind, تمام انسانیت کے لیے. said not only for Muslim but also for non-Muslim. throughout the universe he set all these ideals for all the mankind to follow in every field of life, تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں, شعبے میں of life اسے پیروی کر سکیں. to follow, اس کے اوپر عمل کر سکے, اس کی پیروی کر سکیں. in every field of life, زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس کی پیروی کر سکیں. now you have read this paragraph. جب اس پیراگراف کو پڑھ لیں, آپ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس نکالیں اپنے ذہن میں, اس کو سمجھیں ابھی بھی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک پرفیکٹ ماڈل ہے, اور کن لوگوں کے لیے جو یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں چاہتے ہیں, گڈنس, پائٹی اینڈ سکسیس. کون کون سی زندگیوں میں چاہتے ہیں؟ نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اپنے پورے معاشرے کے لیے, کیونکہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنا فائدہ نہیں سوچتا بلکہ وہ اپنی پوری سوسائٹی کا, اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا فائدہ بھی سوچتا ہے. اور پھر ان کی زندگی کے پیغام اور رہنمائی سے ہم لوگ ایسی روشنی لے سکتے ہیں جس سے ہمیں پرفیکشن ملے گی. کس میں؟ ہمارے اخلاق میں, ہماری روحانیت میں, اور ہمارے سماجی پہلوؤں میں زندگی کے. اور نبی رحمت نے کیا قائم کیا؟ اعلیٰ اور عظیم معیار قائم کیے ہیں اپنی پریکٹیکل ایگزامپل سے, اپنی زندگی کی عملی مثالوں سے تمام انسانیت کے لیے, کہ وہ اس کی پیروی کریں زندگی کے ہر شعبے کے اندر. Is it clear? So try
to understand it again and again, read it again and again and try to understand it well, پھر آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آئے گا. Now حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم practically proved, آپ نے عملی طور پہ ثابت کیا that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty, کہ کوئی نہیں ہو سکتا, no one could be, کوئی نہیں ہو سکتا, more just and equitable, زیادہ منصف, equitable عادل, انصاف کرنے والا, عدل کرنے والا, than the Rasul of Allah Almighty, اللہ تعالیٰ کے رسول سے بڑھ کے کوئی بھی زیادہ عادل اور انصاف کرنے والا نہیں ہو سکتا. جسٹ ایکویٹیبل, ان کے میننگ کافی حد تک قریب ترین میننگ دیتے ہیں یہ ورڈ, اپنے حساب سے اس کی ڈویژن کر لیتے ہیں ہم. سو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی بھی انصاف کرنے والا اور منصف نہیں ہو سکتا. ایز اے ینگ ٹریڈر, ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے, ہی ارنڈ, انہوں نے کمائی, انہوں نے حاصل کی, دا گڈ ریپوٹیشن, اچھی شہرت حاصل کر لی. لیکن یہ اچھی شہرت حاصل کرنے کے پیچھے کیا چیز تھی, ان کو کون سی کوالٹیز تھی جن کی وجہ سے وہ اچھی شہرت پہ فائز ہوئے. بینگ این آنیسٹ, فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین, ایماندار, فیئر عادل, فیئر منصف کو بھی کہتے ہیں, جسٹ منصف, بزنس مین کاروباری آدمی. انہوں نے ایک اچھی شہرت حاصل کی, اور بینگ ہونا جو ان کے اندر یہ پائی جاتی تھی یہ کوالٹیز کون کون سی, ایماندار تھے, فیئر عادل تھے یا انصاف پسند تھے, جسٹ منصف تھے, بزنس مین کاروباری آدمی, کہ وہ ایماندار, عادل اور منصف کاروباری آدمی کی حیثیت سے انہوں نے شہرت حاصل کر لی. He always had fair and just dealing with all people, وہ ہمیشہ رکھتے تھے fair and just dealing. fair and just both have same meanings also, so آپ اس کی تھوڑی سی ڈیویژن کر لیں. fair عادلانہ منصفانہ, just منصفانہ, fair عادل, just منصف, دونوں کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر لیں. ڈیلنگ معاملات رکھتے تھے with all the people, تمام لوگوں کے ساتھ, یعنی وہ تمام لوگوں کے ساتھ عادلانہ اور منصفانہ معاملات رکھتے تھے, سب کے ساتھ عدل والا معاملہ اور انصاف والا معاملہ کرتے تھے. یعنی یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ all people, سب لوگوں کے ساتھ تھا, یعنی کفار کے ساتھ بھی. when the Kaaba was being constructed, جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی, there arise کی سیکنڈ فارم, وہاں نمودار ہوا, عیاں ہوا, سامنے آ گیا, a dispute, ایک جھگڑا, among the people, لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا. تو کیا ہوا, جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا کھڑا ہوا regarding the black stone, اس کالے پتھر کے حوالے سے, یعنی حجر اسود کے حوالے سے, حجر اسود کے متعلق. یہ ایڈوائز, آپ نے تجویز کیا, the most equitable plan, زیادہ منصفانہ منصوبہ, for the setting of black stone, کالے پتھر یعنی حجر اسود کو سیٹنگ رکھنے کے معاملے میں. تو آپ نے حجر اسود کو رکھنے کے حوالے سے ایک بڑا منصفانہ فیصلہ یا تجویز پیش کی. اور وہ کیا تھی, آپ کو شاید وہ واقعہ یاد ہوگا کہ نبی رحمت نے کہا کہ جی کعبے میں جو سب سے پہلے کل داخل ہوگا حرم کی اس صحن میں, وہ اس حجر اسود کو جو ہے نصب کرے گا. تو نبی رحمت خود ہی سب سے پہلے داخل ہوئے, چاہتے تو خود ہی اس کو رکھ دیتے, چونکہ یہی فیصلہ کیا گیا تھا. لیکن آپ نے پھر بھی انصاف کیا وہاں پہ کہ کسی کے دل میں کوئی بات نہ آئے. تو تمام جو ہے مکہ کے سرداروں کو بلایا گیا اور ایک کپڑا لیا گیا, ان سب کو اس کو تھمایا گیا اور اس کے درمیان پتھر رکھ دیا گیا. اور جب وہ لے کے کعبے کے قریب آئے تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس پتھر کو نصب کر دیا. ڈسپلیزڈ, یہ جو معاملہ تھا, یہ جو تجویز تھی, پلیز خوش کر دیا ایوری ون, ہر کسی کو خوش کر دیا, سیو دیم, اور بچا لیا انہیں, محفوظ کر لیا انہیں, فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ, ایک قبائلی کشمکش, قبائلی تصادم, قبائلی جھگڑے سے ان کو بچا لیا. تو نبی رحمت کے جو معاملات تھے سارے انصاف پر مبنی تھے. دیٹس وائی وی کالڈ این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس, انصاف کے پیکر ہیں, انصاف کرنے والے, ہر معاملے میں, ہر جگہ, ہر سچویشن میں, ہر کنڈیشن میں انصاف کرنے والے نبی ہیں وہ. کلیئر؟ Look at this activity. We have read these two paragraphs and these are very much important to understand the points, key points of those paragraphs, and you got those
the key points from that paragraph. So آپ نے کیا کرنا ہے, انہی key points کو سامنے رکھ کے دیکھنا ہے کہ یہ آنسر ہمیں کیسے دینا ہوگا. How can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? انسان اپنی اخلاقی, روحانی اور سماجی پہلوؤں میں زندگی کے کیسے پرفیکشن لا سکتا ہے؟ How, کیسے؟ تو یہ آنسر دیا گیا ہے وہاں پہ. آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ آپ کو آنسر دیکھیے وہ بھی آنسر دے سکتے ہیں. So how did the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم set high and noble ideals for all mankind? کہ نبی رحمت نے تمام انسانیت کے لیے اعلیٰ اور عظیم جو معیار قائم کیے وہ کیسے کیے ہیں؟ وہ آنسر دیکھیے کیا کہتا ہے ہمارا پیراگراف, ہمارا ٹیکسٹ کیا کہتا ہے. کلیئر؟ سو آنسر دیز ٹو questions and learn it well as. Now حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ امبوڈیمنٹ آف جسٹس, اس چیپٹر سے ہم نے سیکنڈ ایکٹیویٹی یہ نکالی ہے جو آپ نے کرنی ہے سالو. ٹرانسلیٹ انٹو اردو, ان لائنس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیجیے. جی, who want to attain, جو چاہتے ہیں حاصل کرنا, goodness, piety and success, تین چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں in their individual as well as social life. Translate into Urdu. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind. کیا قائم کیا انہوں نے اور کس کے ذریعے قائم کیے دیکھیے. As a young trader, he earned good reputation of being an honest, fair and just businessman. So translate into Urdu. This is your home task, home activity. آپ کے difficult words clear ہیں, ان کو اس کی مدد سے کوشش کریں word to word پڑھنے کی, word to word translate کرنے کی. Then سینٹینس ٹو سینٹینس بعد میں کر لیجیے گا, پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کیجیے. سو بیٹا آل دی بیسٹ, اللہ رب العزت بلیس یو آل, بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ all sentences word by word and remove the barriers, difficult words, and this paragraph will be very easy for you. Then comprehend it well, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے اور پھر آنسرز دیں. جو بھی کوشچن بنتے ہیں ان کے آنسر بنانے کی کوشش کیجیے. آل دی بیسٹ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.